द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर अमेरिका से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जावेद इनायत साहब। जावेद साहब, आज मैं बात करना चाह रहा हूं ब्लेस्फेमी के हवाले से। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, रजब भट्ट। उन पे ताजा ताजा इल्जाम लगा है, चंद दिन हो गए अब तो। खैर, उनके he is probably the most popular Pakistani YouTuber based in Pakistan at least. तो उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा 295। तो उस पे जो है उनके घर पे कहते हैं को मुजाहरा भी हुआ है, शायद अटैक भी हुआ, और मौलवी साहिबान जो हैं, हमारी एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी एक्टिव है उनके खिलाफ। एक केस भी उनके खिलाफ रजिस्टर हो गया है। तो वो फिर कहा गया कि सऊदी अरब चले गए भागकर। वहां से उन्होंने एक माफीनामा भी इशू किया है कि जी मुझे माफ कर दिया जाए। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब। ये असल में पाकिस्तानी सोसाइटी को एक ऐसे यानी हालात तक ये चीज ले गई है कि आप देख लें कि यहाँ मामूली सी बात को भी लोग ब्लास्फेमी बना देते हैं या उसको मजहब की तौहीन बना देते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी रियासत ने जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया है या जिस तरह का पॉलिटिकल सेटअप बनाया है और अपना जो एक ऑफिशियल नैरेटिव क्रिएट किया है, उसमें ये चीजें बड़ी फिट आती हैं ताकि मुल्क के अंदर और सोसाइटी के अंदर एक ऐसा हंगामा बरपा रहे, जंगो जदल रहे, खौफ व हरास रहे, जिसकी वजह से लोग अपने जो उनके असल मसाइल हैं उसकी तरफ वो ना आ सकें और ना ही वो अपने मसाइल को समझने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको देखकर ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान का जो आम बंदा है, जिसमें आप आम लोगों को देखें कि वो मजहबी जज्बात के हवाले से अगर आप देखेंगे तो वो चंद मिनटों में लाखों के हिसाब से इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अपने जो उनके इतने संगीन मसाइल लोगों के जो इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के अंदर, उसके लिए वो बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ना ही उसके लिए वो जज्बाती होते हैं, ना ही उसके लिए वो कोई सोच समझ रखते हैं। आप देखें कि लोगों के बेसिक जमहूरी हकूक नहीं है, लोगों के लिए तालीम के मौके नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है, फिरका वारियत है, इंटॉलरेंस है, और इतनी तंग नजरी पैदा कर दी गई है कि आप यूं समझ लें कि मजहब को अब्यूज करना शुरू कर दिया है मजहबी पेशवाइयत ने ही, और आम लोगों ने गैंग्स बना ली हैं, ग्रोह बना लिए हैं। और ये जो कल्ट का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर आ गया है ना, ये असल में अब मेन स्ट्रीम मजहब को आप पहचान ही नहीं सकते हैं। यहाँ हजारों कल्ट बन चुके हैं और उन्हीं की बुनियाद पर हर ग्रोह हर कैल्ट जो है वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए वो न सिर्फ कत्लो गारतगरी पर उतर आया है, बल्कि वो अपने ही अकीदे को, अपने ही लोगों के लिए एक खौफ और यानी ऐसा खौफ बना चुका है कि लोग अब अपने अकीदे पर बात करते हुए पाकिस्तान में डरते हैं। तो आप यूं समझ लें कि ये चीजें, ये जो 295 का जो उसने वो किया है, हालांकि इस तरह का एक कोई इंडियन गाना भी है, शायद ही जी। उसने उससे मुतासर होकर ये नाम रखा हो। या आप देख लें कि वो लाहौर में एक औरत जो उसके कपड़े पर कुछ अरबी में हलवा लिखा हुआ था तो उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो बेसिकली ये कोई मजहबी अकीदा तो नहीं है, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि ये एक पूरा एक पॉलिटिकल या एक आप यूं कह सकते हैं कि सोशल आर्डर बन चुका है कि आप वहां कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो एक लगे बंदे जो पहले से मौजूद ख्यालात हैं
उसके मुताबिक ना हो तो फिर आपको हर बात आपकी ब्लास्फेमी बन जाती है। जी। इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तानी समाज जो है वो पसमानदगी की आखिरी दर्जे तक पहुंच गया है, और हम्म। जहां गवर्नमेंट इसलिए खुश है कि उनको ये हंगामा आ रहा है और ये सारी चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं कि ताकि लोगों की जो अटेंशन है वो ऐसे गैर जरूरी और गैर हकीकी मसाइल की तरफ लगी रहे और लोग एक दूसरे से लड़ते रहें। जंग और जदल का ये जो सिलसिला है या ये जो हंगामा आ रही है माशरे में रहेगी, तो उसमें फिर हुक्मरान तबके को रूल करना और अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को कंट्रोल करना सोसाइटी के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये हम्म। इसलिए मजहब का अब्यूज बहुत बढ़ चुका है पाकिस्तान में। हालांकि अब इसके खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, और अगर ये तूफान ना रुका तो फिर ये जो कैल्ट बने हुए हैं इस्लाम के नाम पर, तो ये तो एक दूसरे को फिर मारना शुरू कर देंगे और कत्ल गारतगरी करनी जी। शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे माली जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा इनको मोटिवेट करते हैं। पाकिस्तानी कितने एक मज़हबी हैं ये हम सबको पता है, असल में ये सारे माली फ़ायदे हम्म। के लिए इन्होंने अपने अपने ग्रोह बना लिए हैं, और फिर वहाँ से इनको फ़ायदा मिलता है। और गवर्नमेंट जो है पाकिस्तानी रियासत भी ऐसे ग्रुपों को ना सिर्फ टारगेट करती है बल्कि खुद उनको पैट्रोनेज करती आई है। अगर आप शुरू से ही देखते आएंगे तो पहले यहाँ जमात हम्म। अहमदिया को पैट्रोनाइज किया गया पाकिस्तान बनने से पहले, फिर उसके बाद ये जो बरेलवी ग्रुप था उसको किया गया, फिर उसके बाद देवबंदियों की बारी आई जब जहाद की जरूरत पड़ी, फिर उसके बाद दरमियान में गामदी साहब जैसे लोग आ गए, फिर ये हम्म। तहरीक लब्बैक को फिर लॉन्च किया गया। तो ये सारा स्टेट पैट्रोनाइज्ड है। जावेद साहब, आपने कहा ना कि इंडिया में कोई गाना बना था, वो मूसेवाला का गाना था। उनको ये अपना उस्ताद भी कहते हैं, रजब भट्ट साहब। हाँ, इन्होंने एक ऐसा बयान भी दिया था कि जी मेरे ऊपर 295 सी के 2 केसेस हैं मेरे ऊपर। एक केस इनके ऊपर बना था जिसको उन्होंने 2 कह दिया। तो उस पे हमारे एक दोस्त हैं मुजम्मिल साहब, वो भी बड़े मारूफ मीडिया पर्सनैलिटी हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि इनको फेम हैंडल नहीं करना आया, इनको ये नहीं था इल्म कि वो किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं और किस तरह से बात करनी है। ये बात भी काबिल गौर है कि परफ्यूम का जो है ब्रांड का नाम 295 सी रखने से क्या लोगों के मजहबी जज्बात के मजरूह हुए हैं, इससे ये भी बात है। तो इस पे सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद हैं कराची के, वो भी सोशल मीडिया पे बड़े मारूफ हैं। खुद उनके ऊपर भी ये इल्जाम लग चुका है ब्लास्फेमी का। उन्होंने ये कह दिया था कि कुरान में कुछ ग्रामेटिकल एरर्स मौजूद हैं। तो उन्होंने फिर माफी मांगी, और इंटरेस्टिंगली एक बरेलवी मुफ्ती साहब भी उनके दिफा में आ गए, उनके डिफेंस में आ गए कि जी गुस्ताखी तो हुई है लेकिन कहने वाला गुस्ताख नहीं है, उसकी ये नीयत नहीं थी। तो अब बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद ने ये कहा जी कि हमारे बहुत से लोग हैं जो इस मसले को जज्बाती तरीके से हैंडल करते हैं। अपने कोई डिस्प्यूट्स होते हैं उनके, कोई दुकान का मसला होता है, कोई जमीन का मसला होता है, तो उसको ब्लास्फेमी का इशू बना देते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि धेले का अमल नहीं होता लेकिन जज्बातियत उनके पास सबसे ज्यादा होती है। और पिछले दिनों जावेद साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी साहब को बुलाया, जो आपको पता है कि खादिम रिजवी साहब के साहबजादे हैं और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो हेड हैं। तो उन्होंने वहां पे ये कहा कि आप लोग काम करें, 295 जो है लॉ है ना, इस पे सही तरीके से अमल होना चाहिए। अगर अमल नहीं होगा तो हमारे पास इल्म दीन, गाजी इल्म दीन का छुरा तो मौजूद ही है। आपके इल्म में है कि 1920s में गाजी इल्म दीन जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने मुबैना तौर पर एक पब्लिशर को कत्ल कर दिया था, हिंदू पब्लिशर को, लाहौर में। तो हमारे यहाँ उन पे फिल्में भी बनी हैं, उन पे ड्रामे भी बने हैं। तो अब जिन लोगों ने उस पर रिसर्च की है, सीनियर लॉयर्स ने, उन्होंने ये कहा है कि उस बंदे ने इनकार किया था कि मैंने इस हिंदू पब्लिशर को, राजपाल गालबन नाम था उनका, नहीं किया। और उनका जनाजा कहा जाता है कि बहुत बड़ा जनाजा था लाहौर की तारीख का। इसी तरह से मुमताज कादरी, जिस बंदे ने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को मारा था, और वो उनका गार्ड था, बॉडी गार्ड था पुलिस की तरफ से, उसका जनाजा भी बहुत बड़ा था। तो ये जो हमारे रवैये हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हम ये कहते हैं जी पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो बहुत मॉडरेट लोग हैं, और फिर न सिर्फ इनका बल्कि खादिम रिजवी साहब का भी आप जनाजा देखें लाहौर में, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्यूनरल्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री।
جی ہاں، یہ اصل میں کیوں ہے، ایک تو ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کو، اور لوگ ان چیزوں کو جذباتی انداز میں ہی لیتے ہیں، اور ان چیزوں کو اینالائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی عقائد، ان چیزوں کا عقائد سے تو ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن جو گروپ بن گئے ہیں انہوں نے ہر چیز کو عقیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ پاکستانی ریاست کی کریشن ہی عقیدے پر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک بنانے اور ملک توڑنا بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز عقیدے کے اس دست سے کیا کہتے ہیں، اس کی ریچ سے بچ نہیں سکتی ہے۔ پھر یہاں لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ نہ صرف کلونیل دور میں ان چیزوں کو باقاعدہ ان کا سیٹ اپ بنایا گیا، ان کو پیٹرونیج کیا گیا، بلکہ ہندو مسلم کا جو جھگڑا ہے اس کو برٹش گورنمنٹ نے اسی انداز میں شروع کیا تھا، اور جو آج دو ملکوں کی شکل میں سامنے آ چکا ہے، اور ایک جس کو ہم ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ہر چیز آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہیں سے برآمد ہو رہی ہے۔ اور پاکستانی اسٹیٹ نے جس طرح کا مذہبی، یعنی جو سرکاری مذہب ہے، جب کسی اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن ہو جائے گا تو پھر لوگوں کا بھی اسی کے مطابق ہی وہ ریلیجن بنا دیتے ہیں، چونکہ اسٹیٹ ایک پاورفل ادارہ ہے، تو اس کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جس انداز سے چاہے برین واش کر دے۔ اور پاکستانی ریاست نے جس طرح لوگوں کو مذہبی خیالات کے حوالے سے برین واش کیا ہے، اب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہ ان کے پاس فخر کرنے کے لیے اپنی ہسٹری ہے، نہ زبان، نہ کلچر، نہ تہذیب، نہ تمدن۔ یہ ہر چیز کی نفی کرتے ہیں، اور ہر چیز کو یہ جوڑتے ہیں اپنے بت پرست، اپنے جو آبا و اجداد ہیں، اور ان کو ابیوز کرنے والے انسانی گروہ کبھی بھی اپنے اوپر فخر نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کا جو رہن سہن ہے وہ ایک خاص قسم کی تہذیب، خاص قسم کے تمدن کے زیر استعمال ہوتا ہے یا زیر اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں مذہب بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، لیکن مذہب خود کوئی تہذیب کریٹ نہیں کرتا، نہ ہی کوئی کلچر کریٹ کرتا ہے، نہ کوئی ریاست کریٹ کرتا ہے، نہ کوئی نظام کریٹ کرتا ہے۔ یہ انسانوں کی ضروریات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا فکری نظام بناتے ہیں اور پھر اس کو اپنے سماج میں لاگو کرتے ہیں۔ پاکستانی ریاست نے جس طرح کا پولیٹیکل ریلیجس وہ مکسچر کر دیا ہے، اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ ملک کی پوجا کریں یا خدا کی عبادت کریں، ایسی چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے بارے میں بات کرنا، یعنی اگر آپ پاکستانی ریاست کے یہ جو سسٹم ہے اس پر تنقید کریں گے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو یعنی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو سسٹم مسلط ہے اسی کے ساتھ یہ مذہبی جو فکر ہے اسی کی پیداوار ہے۔ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اور ہمارا جو اصلی مدعا ہے وہ کیا ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے جو باقی ایشوز ہیں وہ کہاں ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال جیسا بندہ، چونکہ وہ پاپولر سینٹیمنٹس کو لوگ کیچ کراتے ہیں، تو علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ ترکھانوں کا منڈا ہم پر بازی لے گیا، یعنی وہ جو ترکھان چھوٹی ذات کا جو کوئی ان پڑھ آدمی تھا، کارپینٹر، کارپینٹر جس کو کہتے ہیں ساری، تو وہ جو کارپینٹر کا لڑکا تھا اس نے دیہڑی لگائی اور اسی سے چھری خریدی اور جا کر اس رام پال کو قتل کر دیا۔ تو اس پر علامہ اقبال جیسا مفکر اسلام بقول ہماری اسٹیٹ کے، اس نے بھی فخری انداز میں کہا کہ یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک چھوٹا ان پڑھ بندہ کر گیا۔ اور جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جناح صاحب اس کے وکیل تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ تم یہ کہو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا تبھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ تو اس نے عدالت میں کہا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے یہ کہانی بنائی ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے زندگی میں ایک نیک کام کیا ہے تو اس سے بھی انکار کر دوں، یعنی گویا انسان کو قتل کرنا، نہ حق خون بہانا، یہ کوئی بڑی قابل فخر بات ہے۔ گو کہ مذہب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک نہ حق بندے کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب دوسری طرف یہ ایسے گروپ اور ایسے
مذہبی پیشوا بھی موجود ہیں جو اس چیز کو نہ صرف خواب کہتے ہیں بلکہ اس کو بڑے فخریہ انداز میں لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ ایسا کام کرو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے پسماندگی اور بیکورڈنس کے اتنی گہرائی پہ چلی گئی ہے. جتنی سوسائٹی بیکورڈ ہوگی، جتنی پسماندہ ہوگی، اتنا ہی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے مطابق پھر ڈھل جاتی ہیں. آپ کے عقائد ہوں، آپ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہوں، آپ کے جو سسٹم کے بارے میں خیالات ہوں، وہ سارے اسی کے مطابق ڈل جاتے ہیں. تو ظاہر عقیدہ ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے اور لوگوں کے عقائد کو برے طریقے سے ایک طرف اسٹیٹ نے ڈسٹارٹ کیا اور پھر اسٹیٹ نے اتنے گروپ بنا دیے کہ کسی کو نہیں پتا چلتا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ کس کو مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. تو اس طرح ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے کہ اس سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اس کے متبادل کوئی فکری نظام یا کوئی مذہبی فکر پیدا کی جاتی ہے. جیسے غامدی صاحب کو مشرف نے وہ انلائٹنمنٹ اس کو کہتا تھا وہ، تو اس کو لایا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں جبر اتنا زیادہ ہے کہ اس کی مذہبی فکر کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. یہ جی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں. جس طرح آپ نے مفتی صاحب کی، کراچی والے مفتی صاحب کی تھی، ایک دوسرے کو چونکہ یہ اسمیل کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم ایک ہی جیسے، ایک ہی چٹے پٹے ہیں، تو اس سے ہٹ کر کوئی مذہبی فکر آئے گی جیسے غامدی صاحب کی ہے تو ان کو پھر دیکھ لیں کہ کیسے وہ ڈاکٹر فاروق صاحب کو قتل کیا گیا تھا جو ان کے ساتھی تھے، اور بے شمار لوگوں کو تھریٹ کیا گیا، اور غامدی صاحب خود وہاں سے بھاگ کر امریکہ جیسے ملک میں آ گئے. تو ہم جن ملکوں کو اپنا دشمن کہتے ہیں، جن سوسائٹیز کو اینٹی اسلام سوسائٹیز کہتے ہیں، مولوی بھاگتا ہے تو وہ بھی مغربی ملکوں میں آتا ہے، کوئی بلاسفمی کر کے بھاگتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے، کوئی پولیٹیشین بھاگتا ہے، کوئی عام بندہ بھاگتا ہے تو وہ بھی یہاں آتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ساری دنیا ہماری دشمن ہے. جی. اچھا جاوید صاحب، آپ نے بات کی علم دین کی، تو یہ بھی ہمارے ہاں نہیں بتایا جاتا لوگوں کو کہ انہوں نے برٹش کنگ سے اپنی معافی کی بھی اپیل کی تھی. اسی طرح سے ممتاز قادری نے بھی اپنی معافی کی اپیل کی تھی، رحم کی اپیل کی تھی. اور جاوید غامدی صاحب جو ہیں، انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ جو لا ہے، بلیسفمی لا، یہ قرآن، حدیث اور فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی مولوی نے ان کو چیلنج نہیں کیا اس ایشو پہ. اور جو آپ نے فاروق سجاد کی بات کی گجرانوالہ میں، وہ حافظ قرآن تھے، ہی ہیڈ میمورائز دا قرآن، اور یہ 94 کی بات ہے، تو مجھے یاد ہے وہ واقعہ. تو ان کو جو ہے پولیس کی کسٹڈی سے چھڑا کر ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا. اور پھر جس مسجد میں ان کے خلاف اعلان ہوا تھا اسی میں ان کے پھر کل بھی ہوئے 3 دن بعد. اور اس سے پہلے نعمت احمر ایک ٹیچر تھے، پوئٹ بھی تھے وہ، فیصل آباد میں، ان کے ایک سٹوڈنٹ نے ان کو مار دیا بلیسفمی کے الزام میں. ہی واز اے کرسچن ٹیچر. اور پتہ یہ چلا کہ ان کے ایک کولیگ کو ان سے کوئی جیلسی تھی یا وہ ناخوش تھا ان کی ترقی سے، تو اسٹوڈنٹ کو انہوں نے انڈوکٹرینیٹ کیا، اس کو برین واش کیا، اور اس نے اپنے ٹیچر کو ہی قتل کر دیا. اسی طرح سے قصور میں ایک اہل حدیث مولوی تھے جن کو ایک بریلوی مولوی کی تقریر سن کر افتخار ڈوگر نامی سٹوڈنٹ نے، وہ انٹرمیڈیٹ کا سٹوڈنٹ تھا، 11ویں یا 12ویں جماعت کا، اس نے قتل کر دیا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ایک بہت بڑا فتویٰ ایشو کیا تھا دیوبندیوں کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف. تو وہ انہوں نے بھی یہی الزام لگایا تھا بلیسفمی کا کہ یہ جو اہل حدیث ہیں اور دیوبندی ہیں یہ بلیسفیمرز ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اب جو ہے پبلکلی جو ہے کم از کم جو ہے ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ یہ الزام نہیں دہراتے. آپس میں جو ہیں جو جلسے ولسے کرتے ہیں وہ چھوٹے لیول پر، اس میں وہ پھر بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. مثلا میں ایک مولوی صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کتا کسی برتن میں پی جائے، پانی پی لے یا دودھ اس میں پڑا ہو وہ پی لے، تو اس کو 7 دفعہ دھوئیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دیوبندی کسی برتن میں پانی پی لے، دودھ پی لے، تو وہ برتن پھینکنا ہی پڑتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ آزاد جمیل. ان سے پوچھا گیا، اب ہر مسئلہ جو ہے نا مولوی سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جی بجلی کا بل بہت آتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انگلی ہے نا آپ کی انڈیکس فنگر،
اس سے بجلی کے میٹر کے اوپر آپ نے لکھنا ہے زم زم، یعنی رک جا، تو اس سے جو ہے وہ بل آپ کا جو ہے وہ کم آیا کرے گا. تو اس پہ بڑا سوشل میڈیا پہ یہ بہت کلپ جو ہے وائرل ہوا ہے. تو جو رویے ہیں ہمارے، ان سے کیسے جان چھوٹے گی ہماری؟ سر سید احمد خان نے بھی کہا تھا کہ انسان کو کوئی اگر عقیدہ دیا جائے اور اس کا کوئی سینس ہی نہ بنے تو پھر اس کو انسان کیا کرے گا. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہ گروہ بن گئے ہیں یا یہ جو جن کی آپ باتیں سنا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے مذہب اور عقیدے کو یہ ایک ایسی مذائقہ خیز چیز بنا دی ہے، بلکہ ایک مذاق بنا دیا ہے. ظاہر ہے یہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو بندہ یہ سمجھنے میں بڑی حیرت، ہم خود بڑے حیران ہو جاتے ہیں جو انہی معاشروں میں پیدا ہوئے ہیں یا انہی معاشروں میں گراؤن اپ ہوئے ہیں. ہمیں تو کبھی بھی ایسا کوئی ٹیکسٹ نہیں ملتا ہے کسی بھی مذہبی بک سے. جو مین سورس ہوتا ہے مذہبی عقائد کا وہ تو ان کی ہولی بکس ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ گو کہ یہ بات درست ہے کہ مذہبی کتابوں میں بہت ساری چیزیں وہ اسی حساب سے لکھی ہوتی ہیں جس سے سماج میں مذہب کا ظہور ہوتا ہے، چونکہ اس کا کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کر بات سمجھائی نہیں جا سکتی ہے. لیکن بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقائد سے متعلق نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا اس زمانے کے لوگوں کے اندر جس طرح کے حالات ہوتے ہیں نا ان کو وہ حالات بدلنے کے لیے ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن لوگوں نے ان چیزوں کو بھی عقائد کے ساتھ جوڑ کر اپنے جو انٹرپریٹیشن کر کے اپنے جو خیالات یا اپنے جو عقائد بنا لیے ہیں نا، ان کا بیسیکلی مین سٹریم عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی لوگوں کے اندر جو مجبوریاں ہیں یا لاچاریاں ہیں یا سماج کے اندر جو ہیلپ لیسنس ہے، یہ کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں کہ لوگ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں یہ بتانے کی بجائے کہ بھائی گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ جو بجلی کا بل ہے اس کو سستا کریں، اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، یا کوئی ایسا طریقہ کار لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز ہم تجویز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر یہ کام کرے گی تو اس سے آپ کا بجلی کا بل کم ہو جائے گا. لیکن دیکھیں کہ وہاں بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. گویا عقائد کو ایک مذاق بنا دیا ہے، لوگوں کو تماشا بنا دیا ہے، اور اسی عقیدے کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کو لوٹ کر اپنے ہی لوگوں سے چندہ لے کر، جو چندہ دینے والا بندہ ہے وہ بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے، اس کو شاید شام کو روٹی نہ ملے بچوں کے لیے، وہ جا کے کسی لنگر سے روٹی لے کے آتا ہے، درگاہ سے روٹی لائے گا، لیکن وہ مولوی کو چندہ ضرور دے گا یا کسی پیر کے پاس جائے گا تو شاید سال پورا اپنا وہ گوشت نہ کھایا ہو لیکن وہ اس کو بکرا دے کے آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی لوگوں کو لوٹنے کا بھی ایک طریقہ بنا لیا ہے نا. مذہب صرف خالی عبادات کے لیے یا خالی اس کو پیٹرونائز کر کے لوگوں کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو لوٹنا بھی ہے، لوگوں سے مالی وسائل بھی حاصل کرنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ملتان کی ایک زیارت ہے جس پر خواجہ آصف صاحب نے وہ پارلیمنٹ کے فلور پر کہا تھا کہ اس قبر کے اندر پتہ نہیں ان کا باپ دفن بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ دیکھیں دو بھائی چندے کے لیے لڑ رہے تھے کہ میرا چندہ جو ہے وہ اس میں سے حصہ دیا جائے جو زیارت پر لوگ پھینک کے جاتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ مذہب کا ایک استعمال اچھا نہیں ہے. جاوید صاحب، آپ ان کی بات تو نہیں کر رہے شاہ محمود قریشی اور ان شاہ کے بھائی محمود کی لڑائی قریشی تھی؟ کا، جی ہاں، وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور وہ بڑی ویڈیو بھی وائرل ہے، وہ ایک کو گالیوں بھی دے رہا ہے وہ ایک مرید کو. تو بات یہ ہے کہ مذہب کے ملٹیپل استعمال شروع کر دیے ہیں لوگوں نے، اور اس کو ریاست انکریج کرتی ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان میں درپیش ہے وہ ہر طرح کے یہ جو مذہبی گروہ ہیں ان کو وہ استعمال بھی کر لیتے ہیں وقت آنے پر، اور ان کو اصل میں ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. چونکہ یہ لوگ تو بلنٹلی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے حقوق وہی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور جو مولوی کہتا ہے وہی ان کے حقوق ہوتے ہیں. اور وہ مولوی یہ باتیں باقاعدہ پھر وہ جو ہمارے اصل حکمران ہوتے ہیں نا ان سے پوچھ کر وہ کرتا ہے، اور اس کا
वहां से वो चंदा उसको मिल जाता है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम बन चुका है, इसके पीछे एक माली, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है इस मजहबी फिक्र और सोच के पीछे, इन ग्रोहों के पीछे। जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे, जब तक उसको आप बंद नहीं करेंगे फाइनेंसिंग को, पहले तो जहाद के लिए अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, इसराइल ने, मगरबी यूरोपियन मुल्कों ने बड़े पैमाने पर इन ग्रुपों को पैट्रनाइज किया जब उनको कम्युनिज्म के खिलाफ जहाद की जरूरत थी। तो अब ये एक दूसरे के खिलाफ और हर गली मोहल्ले में एक दूसरे के खिलाफ जहाद करने शुरू हो गए हैं, और जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि सोसाइटी टूट फूट गई है। सोसाइटी के अंदर कोई कंसेंसस नहीं है, कोई फिक्री निज़ाम समाज के अंदर मौजूद नहीं है, कोई कल्चर नहीं इन्होंने रहने दिया। कल्चर के बगैर इंसान अनहैप्पी रहता है, और ये कल्चर की तरफ इसलिए नहीं जाने जाते हैं। आर्ट और कल्चर बुनियादी तौर पर इंसान की हैप्पीनेस का बायस होते हैं, और ये उस तरफ इसलिए नहीं जाने देते हैं कि ताकि लोगों को इसी इंटॉक्सिकेशन में रखा जाए। ये जो मजहबी नफरतें हैं, इसकी तरफ फिर नहीं जा। जो बंदा आर्ट कल्चर और पोइट्री की तरफ चला जाता है, उसका वो जो माइंड सेट है वो इस तरफ नहीं आता है। तो इसलिए उन्होंने पोएट्री को, आर्ट को, कल्चर को, डांस को, गीत संगीत को, हर चीज को हराम करार दिया हुआ है, ताकि लोगों की जो इंटरटेनमेंट है वो सिर्फ मस्जिद में, दरगाह में और इसी तरह के जलसे जुलूसों में पूरी हो जाए। और चूंकि लोगों की दिलचस्पियां जो हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो उनकी तवज्जो बढ़ जाएगी, फिर ये मौलवी के हाथों कैप्चर्ड नहीं होते हैं। तो ये रंग बिरंगे किस्म के जो मौलवी और फिरके हैं, ये बनाए हुए ही इसलिए हैं ताकि लोगों को एक तरफ तो इंटरटेनमेंट मुहैया की जाए, दूसरा लोगों के अंदर जो हुक्मरान तबके के खिलाफ या जो सिस्टम के खिलाफ एंगर होता है ना, उसको फिर इसी तरह वो रिलीज करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। जावेद साहब, आपने पोइट्री की बात की, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर थे मौलाना हसरत मोहानी, और पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान नहीं आए, इंडिया ही में रहे। वो कृष्ण जी के बड़े फैन थे, और जन्माष्टमी के लिए जो बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं कृष्ण जी की, वो मथुरा जाया करते थे बड़ा रेगुलरली, और उन्होंने कृष्ण जी की प्रेज में शेर भी कहे हैं। इसी तरह से इकबाल ने, और हमें ये बताया नहीं जाता, राम जी की प्रेज में शेर कहे, और उनको इमाम हिंद कहा, चिरागे हिदायत कहा, तो उस पे फिर कुफर का फतवा भी लगा उन पे। इसी तरह से उर्दू के बहुत बड़े शायर, कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़े शायर, गालिब ने कहा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसी तरह से मीर का एक मिसरा है, कशका खैंचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, कि मैंने तो कब का जो है वो हिंदुओं वाला जो है निशान माथे पे लगा लिया है, मैं मंदिर में भी बैठा हूं और मैं कब का इस्लाम छोड़ चुका हूं। आज अगर कोई शायर इस तरह की बात कर दे तो क्या एक हफ्ता भी वो जिंदा रह सकता है? किसी ने कहा था, और बड़ा अच्छा कहा था, कि अगर आज अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो शिकवा तो लिख लेते, लेकिन जवाब शिकवा लिखने की मोहलत उनको ना मिलती। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल किसी ने ठीक ही कहा है कि आज अगर अल्लामा इकबाल ये नज्म लिख लेते तो उनकी जान खतरे में होती। बल्कि जिस तरह वो 295 वाले भट्ट साहब के घर में वो मजमा लेके मौलवी पहुंच गए थे और वो कल उनको धमकियां दे रहे थे, इसी तरह अल्लामा इकबाल की भी यही हालत होती। असल में सोसाइटी को आप, स्टेट बनती इसलिए है कि आप सोसाइटी को गाइड करते हैं, सोसाइटी को आप एजुकेट करते हैं, उनकी ज़हन साजी करते हैं। पाकिस्तानी स्टेट ने वेरी फर्स्ट टाइम ये चीज़ें बाकायदा आहिस्ता, मतलब स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली इनको लोगों के दिमागों के अंदर बैठाना शुरू कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान का वो ये, हमारे यहाँ ये कहते हैं ना कि वो किकर बीज कर वहाँ आम तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। तो पाकिस्तान एक नेशन स्टेट के तौर पर अगर बन जाती और ये टू नेशन थ्योरी को डंप कर देते इमीडिएटली, और पाकिस्तानी रियासत को इमीडिएटली साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाते, लोगों को रेशनल थिंकिंग की तरफ ले जाते, रीजनिंग की तरफ ले जाते, तो ये इतनी तबाही नहीं होनी थी। असल में इन्होंने पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबके हैं या पाकिस्तानी स्टेट की जो क्रिएशन है ना,
اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بیسک جو آئیڈیا ہی ایسا تھا کہ اس کے پیچھے جو گیم پلے کی گئی وہ دراصل یہ جو سامراجی پروجیکٹ تھا اس خطے میں کولڈ وار ایرا میں، وہ اسی چیز کو وہ اصل میں سامنے لانا چاہتے تھے۔ اگر آپ یہاں سے ہندو سکھوں کو بھی اس لیے فسادات کر کے نکالا گیا تھا کہ اگر 20-25% نان مسلم پاپولیشن ہوتی تو یہ آپ کسی سوسائٹی کا اس طرح کچمر نہیں نکال سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی عقیدے کا اس طرح مس یوز کر سکتے ہیں جس طرح پاکستانی سوسائٹی کے اندر مولویوں کو کھلی چھوٹ دی گئی، ریاست کو دی گئی، حکمرانوں کو دی گئی۔ ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ اصل میں ایسے ہی irrational خیالات پہ وہ فلورش کرتی ہے، اور پاکستانی سوسائٹی کو نہ صرف ڈکٹیٹرشپ نے بڑے پیمانے پر پیٹرونائز کیا، بلکہ انہوں نے مذہبی ایک نئی مذہبی فکر کریٹ کی جس کو ہم سرکاری مذہب کہتے ہیں، آفیشیل ریلیجن۔ اور ہر اسٹیٹ آفیشیل ریلیجن تو بناتی ہے، لیکن وہ اس انداز سے بناتی ہے تاکہ لوگ بھی ترقی کریں، سوسائٹی بھی ترقی کرے، اور وہ حکمران طبقہ ان کو پیٹرنائز بھی کر لے۔ لیکن پاکستان میں تو بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ مذہبی فکر جو ہے ایک دہشت گردی پھیلائی گئی، فکری دہشت گردی، اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر ذہنی طور پر ٹیررزم کی طرف مائل کیا گیا کہ ہر بندہ دوسرے کی جاسوسی کرے، ہر بندہ دوسرے کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ساری انگلیاں جو ہیں وہ آپ دوسروں کی طرف رکھیں، اپنی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم وی آر دا بیسٹ۔ یہ نعرہ جو ہے وہ ہر پاکستانی کے منہ سے آپ سنیں گے کہ ہم امت واحدہ ہیں اور ہم دنیا کی بہترین امت ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو ماریں، ہمارے حقوق نہ ہوں، یہ دنیاوی باتیں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل میں ہماری زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ جب مسلمانوں کو پاکستانی ریاست یہ ٹیچنگ کر رہی ہے کہ آپ مذہب کے لیے پیدا ہوئے ہو، مذہب آپ کی گائیڈنس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، تو پھر آپ کیسے لوگوں سے توقع رکھیں گے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں، پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کر کے جنت کی خواہش نہیں کریں گے؟ اصل میں انسان ایک ایسی سپیسیز ہے جس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ٹیچنگ پریچنگ کی جاتی ہے کہ بھائی اس کے دماغ کو کنٹرول کیا جائے، چونکہ یہ سکیم بنا لیتا ہے، یہ منصوبہ بنا لیتا ہے، پلاننگ کرتا ہے دوسرے کے بارے میں، یہ بڑی خوفناک قسم کی سکیم بنا کر اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، چونکہ اس نے اپنے اندر کے خوف کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے نیوکلیئر بم بنائے ہیں۔ یہ قدیم زمانے کی جو ٹرائبل سوسائٹیز تھیں وہ پھیل کر نیشن سٹیٹ بنی ہیں، تو وہ خوف، وہ فکر اس کے ساتھ وہ چل رہی ہے، اور اسی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے مذہبی فرقوں میں، مذہبی عقائد میں، اور ان کو بھی استعمال کر کے یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کا اور مسلم دنیا میں اس کا بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے، چونکہ اس کو سٹیٹس یعنی ریاستیں پیٹرونائز کرتی ہیں، حکمران طبقہ پیٹرونائز کرتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی اور علم سے یعنی کسی اور جگہ سے نہ تو آپ پولیٹیکل سائنس سے گائیڈنس لیں گے، نہ آپ فلاسفی سے گائیڈنس لیں گے، نہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی سے گائیڈنس لیں گے، آپ نے ہر چیز اپنی مذہبی کتابوں سے ہی نکالنی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے وہ پھر وہاں سے جب نکالتے ہیں تو وہ خادم رضوی جیسے لوگ ہی برآمد ہوتے ہیں۔ وہ مطلب ہے کہ ہم جس چیز کو ہم بوتے ہیں اسی کو ہم کاٹتے ہیں۔ تو پاکستانی ریاست نے اگر سروائیو کرنا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ لوگوں کو ایک ہی فکری نظام سے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے پاکستانی ریاست نے ہر 10 سال کے بعد نیا ڈکٹیٹر آتا تھا تو نئی مذہبی فکر بھی ساتھ لے آتا تھا، لیکن وہ اب ساری مذہبی جو چیزیں ہیں یا جتنی بھی مذہبی تھاٹس تھے نا، وہ ان کو مختلف طریقے سے استعمال کر چکے، اب لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ وہاں ریجنل نیشنلسٹ موومنٹس کھڑی ہوئی ہیں، اور مرکز گریز تحریکیں شروع ہو گئی ہیں، اور ان کا آپس میں لسانی یعنی جو ایتھنو لنگول ایتھنیسٹیز کی بنیاد پر ہیں وہ فائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیپ اسٹیٹ کو یا جو گیریزن اسٹیٹس ہوتی ہیں نا، ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں۔ ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں ان میں سے اوور ویلمنگ میجارٹی تو ایسی ہوتی ہے
کہ جن کو ورلڈ یو تو دور کی بات ہے اپنے شہر کے بارے میں بھی کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی ہیں، چونکہ وہ اس ماحول میں رہتے ہیں جس میں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستانی ریاست کبھی بھی اپنا نظام چلانے میں، اس کو عوام کو اس میں شامل کرنے میں، عوام کے حقوق کے لیے، ان کے لیے ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ سب چیزوں کو انہوں نے عام کیا ہوا ہے۔ جاوید صاحب، آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ پچھلے مہینے کی ہے ویسے تو، کہ آسٹریلیا میں دو نرسیں، ایک میل اور ایک فیمیل مسلمان، میل نرس کا تعلق تھا افغانستان سے، احمد راشد نادر غالباً ان کا نام ہے پورا، اور دوسری جو نرس تھی سارا، وہ شاید لبنان سے ہے، دونوں سٹیزن ہیں آسٹریلیا کی۔ ایک اسرائیلی نے کسی طرح سے ان سے رابطہ کیا، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ اسرائیلی ان سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی آ جائے آپ کے ہاسپٹل میں تو آپ کیا کرو گے؟ تو وہ افغان جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اشارہ کر کے کہ میں تو اس کا گلا کاٹ دوں گا، اور خاتون کہتی ہے کہ I will kill him یا I will kill them, I will not treat them. You know what? Oh, How are you, man? good. How are you, my man? Pretty good. Are you a nurse, a doctor? I'm a doctor, my man. A about doctor you? for what? In hospital. What about you? Where you from? I'm from Israel, from the Holy Land. Right. You know what? I'm gonna be really honest with you. All right. I'm gonna be really honest with you. You actually got a really, really beautiful eyes. Thank you, But man. I'm so upset that you're Israeli. Like, eventually you're gonna get killed and you're gonna go to Jahannam, inshallah. You But like think? these pretty eyes, they should stay in this world for longer. Why do you like, think? I Why swear- do you think I'm gonna get killed? Because inshallah one day, God will. and Maybe because I you're gonna- served in the IDF. That's why. That's definitely the answer. Correct. That's the Yes. reason, because I served in the IDF. What's the problem with that? What's the issue with that? Because you killed innocent people, that's why. Killed? I you was guys are- protecting my country. So you kill innocent people to protect your country. What kind of soul do you have? You have no soul. In a war, people die, as you know. No. They started No, the that's war. Not 1200. Who Again, started? 57. It's okay. Your time will come. Who started? and I Who hope to started God- this war? I hope you guys. Who did elected the piece of Hamas? shit. Who elected This Hamas? it's Palestine's country, not your Hello. country. You piece How of are you? What's your name? No, none of you. We're business with my talking name. politely Listen to me. here. We're talking politely day, here. One day, One day. One day. your time will come and you will die the most horrible You death. sprayed You remember hate. me, We sprayed and I positivity. prayed, We spread and I protection. want We you- spread Listen to me. peace. Listen to me. And when you your- spread when your death. time comes. How when are your you time doctors? comes, Wait. I want you to remember my I have- face. Okay, so okay. You can understand Gotcha. That you will I have die a the question, most though. disgusting death. All right, for sure. I have a question Okay, though. yeah, what's your- I have a question. Let's say an Israeli. I God won't treat forbid. them. I won't treat them. I'll kill them. You'll kill them? So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him and he comes Not to God your forbid, hospital, I hope to God. would you Listen, kill him? Okay, you have no idea how many Israeli Khara dog came to this hospital and I sent him to Jahannam. I For literally real? sent him to Jahannam. تو اس پہ بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا، پرائم منسٹر تک نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی، پھر ان دونوں کو ڈسمس کر دیا گیا ان کی نوکریوں سے، اور مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ بہت خراب ہوا اس سے کہ ان کو اس طرح کی جو ہے نا کرٹیکل جو کیئر ہے اس میں نہیں رکھنا چاہیے، دے کین ڈو اینی تھنگ۔ تو یہ جو رویے ہیں مسلمانوں کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں، اور باقی ملکوں میں جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ مثلا برطانیہ میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہیومیلیٹنگ لاز بنانے چاہیے ان کرسچنز کے لیے، ان جوز کے لیے۔ تو یہ جو رویے ہیں، تو یعنی ملک باہر چلے جاتے ہیں، مغربی ملکوں میں رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے یہ رویے چینج نہیں ہوتے۔ یہ جو نفرت ہے یہودیوں کے خلاف خاص طور پہ، یہ اسی طرح رہتی ہے۔ اور بہت سارے کلپس جو ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں جس میں اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو دشمنی ہے، ہماری جو نفرت ہے یہودیوں سے، اس کا پیلسٹائن کی سٹرگل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی ہے۔ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو مذہب ہوتا ہے نا، یہ کسی سماج کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس سماج کے جو تہذیبی اثرات ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے اندر لیے ہوتا ہے۔
تو ہم کسی بھی مذہبی عقیدے کو اس کے کنٹیکسٹ سے ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں بیسیکلی یہ 7ویں صدی کے قبائلی تمدن اور قبائلی تہذیب اور قبائلی معاشرے کی وہ ڈومیننٹ فکر ہے جو عرب کے قبائلی معاشرے سے یہاں مذہب کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے اور اس کو اس عقیدے کا حصہ بنا لیا گیا ہے. اس لیے ہمارے ہاں اصل میں جو پیوریٹانک کانسیپٹ آف ریلیجن ہے نا، یعنی کہ ہمیں پیور اسلامک ہونا چاہیے اور ہمارا ڈریس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھان پان رہن سہن اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. وہ اصل میں 7ویں صدی کے جو عرب قبائل تھے نا ان کی طرز کو وہ گلوریفائی کرتے ہیں کہ وہ ایسی طرز زندگی ہماری ہو تب ہم نیک اور اے گریڈ مسلمان کہلائیں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہودیوں کا گلا کاٹیں گے ہمارے ہاسپٹل میں آ گیا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک پروفیشنل بندہ جو ایک پروفیشن سے جڑا ہوا ہے اس کے اندر اس طرح کا جنون بھرا ہوا ہے. تو یہ کہاں سے آتی ہے؟ بیسیکلی یہ وہی اسلامک فکر ہے جو اصل میں عربوں نے اپنے امپیریل پروجیکٹ کے تحت اس کو پوری دنیا میں ملکوں کے ملک انہوں نے الٹ دیے، جبکہ ہیو سے ملک گیری یا یہ جو ایکسپینشنزم ہے اس کا تعلق کسی عقیدے سے نہیں ہے. اسی لیے تو ہمارے ہاں محمود غزنوی جیسے لٹیرے انویڈرز گوری اور غزنوی اور جتنے جو ریپسٹ ہیں وہ بھی ہمارے اسلام کے خدمتگار تصور کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ غیر مسلم علاقوں پر حملے کرتے تھے. لیکن جن مسلمانوں نے جس میں وہ جو جس کو وہ کہتے ہیں وہ لنگڑا، وہ جو تیمور لنگ جس کو کہتے ہیں، وہ ادھر جا کر مسلمانوں پہ حملے کرتا تھا اور اس نے سنٹ لیشیا سے لے کے ایران تک خراسان تک خون کے دریا بہا دیے. تو اس کو تو ہم کبھی برا نہیں کہتے. اب جس اس نے دلی پر حملہ کیا، اس نے تقریباً دلی سارا بالکل نیست و نابود کر دیا تھا تیمور لنگ نے، لیکن وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اس کو ہم نے امیر تیمور، وہ خود بھی بڑا اس کو گلوریفائی کرتا کہ وہ اپنے آپ کو امیر تیمور کہتا تھا. وہ چونکہ لنگڑا تھا تو اس کے بلکہ لیے تیمور لنگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ سیف الاسلام یعنی اسلام کی تلوار یا سورڈ آف اسلام کہتا تھا. اور جاوید صاحب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں، علامہ اقبال کی جو سب سے مشہور تقریر ہے 1930 والی، اس میں انہوں نے عربین امپیریلزم پہ کرٹیسزم کیا ہے. یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا ہماری ٹیکسٹ بکس میں. اور سر ایک نارتھ امریکہ میں ایک اسکالر تھے ڈاکٹر طاہا الوانی، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اسلامک فقہ میں الازہر یونیورسٹی سے، سعودی عرب میں بھی پڑھاتے رہے. نارتھ امریکہ میں جو فقہ اکیڈمی تھی اس کے وہ فاؤنڈر ڈائریکٹر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ رہائش کے لیے سب سے اچھا ملک امریکہ ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور اس طرح کے بھی ہیں جو یہ نرسیں تھیں آسٹریلیا میں. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. ابھی میں سن رہا تھا CNN پہ کہ 300 ویزے جو ہیں امریکن گورنمنٹ نے ابھی کینسل کیے ہیں ان لوگوں کے جو مظاہرے کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہوئے تھے، اسٹڈی سے زیادہ انٹرسٹ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویزم میں تھی، مختلف بلڈنگز کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ، قبضہ کر لیا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں مسلمانوں کو اپنے امیج کے بارے میں، اپنی ریالٹی کے بارے میں تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ اپنی حدود و قیود کا خیال رکھیں اور نفرت نہ پھیلائیں، دوسروں کو بھی برابر کا شہری سمجھیں، اسی سے بہتری آئے گی. اینی کنکلوڈنگ تھاٹس؟ دیکھیں یہ جو خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں جہاں لبرل ڈیموکریسیز ہیں، ایک تو یہاں مسلمان جب آتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہو جاتا ہے وہ آزادی. یہ جو یہاں جو بہت انلمیٹڈ آزادی ہے، یہ اس سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنے بچوں کو، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں غلام بنانے کا ان کو خاص طریقے سے وہ جو ہم سدائے ہوئے جانور کی طرح اپنے بچوں کو چلاتے ہیں، ان کو تھنک نہیں کرنے دیتے ہیں اور ان کے اوپر مذہب کے بھاری پتھر ان کے دماغوں پہ رکھ کر ان کو ہم ساری زندگی اسی بوجھ تلے دبائے رکھتے ہیں. تو یہاں چونکہ فری تھنکنگ کا بہت کلچر
کلچر ہے، تو اس سے یہ بہت ڈرتے ہیں۔ پھر یہاں جس طرح کا یہ جو آپ نے واقعہ آسٹریلیا کا سنایا، اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے عام سوسائٹی کے اندر انہوں نے اتنا خوف پیدا کر دیا ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ مسلمان جو اگر کسی پروفیشن میں ہے تو یہ کل کیا کر دے گا۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو اگر کسی سینسیٹیو جگہ پر جاب دی جائے تو یہ وہاں سے یہ پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے۔ تو اس سے یہ ہر مسلمان کو مشکوک بنا رہے ہیں، گو کہ اس طرح کے لوگوں کی میجورٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے یہاں ایسی فیملیز کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، تو ان کو کہتے ہیں کہ کوئی دوست نہیں بنانا ہے۔ تو میں نے خود جو ہے وہ ایسی فیملیز کو، بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے، 9th 8th 9th 10th گریڈ میں پہنچ گئے، تو وہ ان کو پرابلم ہو گیا، تو ہم نے خود یہاں ایسی فیملیوں کی ہیلپ کی تھی کہ جو ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں وہ تضادات پیدا ہو گئے، کانفلکٹ پیدا ہو گئے۔ ماں باپ جہاں سے آئے ہیں وہی مذہبی، سیاسی، سماجی خیالات لے کے آئے ہیں، اور یہاں بچہ جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن سیکھنے کے بعد وہ ان کے ساتھ کانفلکٹ پیدا کر لیتا ہے، اور وہ پھر بچے کو دباتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو پھر یہاں سسٹم جو ہے وہ بچوں کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر ایک بڑا خوفناک قسم کا ری ایکشن بھی پیدا کر دیا ہے۔ پھر اب یہ لوگ بھی ری ایکٹ کرنے لگے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر مسلمز کے خلاف یہاں نفرت بہت بڑھ چکی ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز جیت رہی ہیں، اور ٹرمپ جیسے لوگ آ گئے ہیں۔ وہ ہالینڈ میں دیکھیں کہ اس نے آتے ہی یہ حکم دیا ہے کہ جس مسلمان نے یہاں رہنا ہے، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کے بغیر اگر رہنا ہے تو وہ اسی وقت چلا جائے، ہم ساری مسجدیں جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ مسجدوں کو عبادت خانے یا عبادت گاہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ان کو ہیٹ سینٹر سمجھتے ہیں یہاں کی گورنمنٹس، چونکہ ان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی پریچنگ اور ٹیچنگ کرتے ہیں جس کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ دوسرے مذاہب کے بارے میں، دوسرے ملکوں کے بارے میں، اور اسرائیل کے بارے میں، کانفلکٹس کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، اس طرح کی یہ ٹیچنگ پریچنگ مسجدوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جب آپ کو ہر جگہ بچے کو آپ ایسی باتیں سکھائیں گے تو وہ بچہ بڑا ہوگا، وہ انڈکٹرائنیشن تو اس کے اندر سے نہیں ختم ہوتی ہے، تو وہ پھر اسی طرح یونیورسٹیوں کے اندر بھی جا کے ری ایکٹ کرتے ہیں، اور پھر بچے کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیا جاتا ہے، چونکہ یہ معاشرے تو بالکل جو آپ بچے کو ٹیچ کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ماں تو سر باندھ کے، سر پہ برقع پہنا کے اسکول میں بھیجتی ہے، اور وہ ٹین ایجر بچے جن کے مائنڈ ابھی بالکل خالی ہوتے ہیں، وہ جب اسکول میں بیٹھتے ہیں، اپنے کلاس میٹس کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر شدید قسم کا ری ایکشن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو غلط کہنے کی بجائے اپنے کلاس میٹ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یہ ان کے بال کھلے ہیں، ان کے سر کھلے ہیں، ان نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، بکنیز پہنی ہوئی ہے، تو وہ ان کے وہ ایک کلچرل جو آپ ہیٹرڈ کہتے ہیں نا، وہ پیدا ہو جاتا ہے بچوں کے اندر، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں اس احساس کمتری کے زیر اثر پھر یہ وہ بن جاتے ہیں جنونی۔ پھر جنونی بندے سے آپ جو مرضی کچھ بھی کرا لیں، اس کے جنون کو آپ استعمال کرتے ہوئے اس کو سوسائڈ بمر بنا لیں، اس کو آسٹریلیا کے وہ نرسوں کی طرح آپ کوئی ہیٹ سپیچ کرا لیں، ان سے کچھ بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ یہ چونکہ یہ جو جس کو ہم زیلٹری کہتے ہیں نا، یہ بندہ بیسیکلی نارمل تھنکنگ پرسن نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر مذہب کے حوالے سے، فرقے کے حوالے سے، ریس کے حوالے سے، قبیلے کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کے اندر بہت زیادہ جنونیت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جذبات کی وہ توپ بن جاتا ہے، اس کو آپ کا اینالیٹیکل مائنڈ جو ہے وہ ورک نہیں کرتا ہے، پھر آپ ہر وقت جذبات میں ابلتے رہتے ہیں، اور کسی بھی وقت آپ ان کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ان معاشروں نے اب اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ اگر اسلام کو کسی نے اچھے طریقے سے سمجھا ہے نا، تو یہ مغربی ملک ہیں، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عقائد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک سپرمیسسٹ نظریہ ہے جس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے کاؤنٹر میں پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ لاز بھی بنا رہے۔ امریکہ میں جتنی آزادی تھی، یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے یا دوسرا مذہب کیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں کیسے لاز بن گئے۔ یعنی مسلمانوں نے نہ صرف ان معاشروں کا پیٹرن ہی چینج کر دیا ہے، تھنکنگ پیٹرن بدل دیا ہے، بلکہ یہاں کے سسٹم کے اندر
اندر جو ہے وہ اتنی سختیاں کرا دی کہ یہاں کا عام بندہ بھی اب مسلمانوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہے کہ یہ ان کی جو آزادیاں ہیں وہ چھیننے کے در پہ ہو گئے ہیں. تو آف کورس وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ان کو ان ملکوں سے بھی نکالو. کوئی اب یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھاتی ہیں. تو پہلے انہوں نے اس طرح کا کمپین کر کے اپنے آپ کو ننگا کیا, پھر اس کے بعد ان کو جب سوسائٹیز کے سامنے پیش کیا گیا اس طرح ویڈیوز کی شکل میں, میڈیا کے اوپر آ کر یہ بحثیں کرتے رہتے ہیں اور باقاعدہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو اس سے پھر عام لوگوں کے اندر جب ان کے خلاف جذبات ان کے مخالف ہو گئے تو پھر ان کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ڈیپورٹ کریں, ان کو جیلوں میں ڈالیں. پھر عوام یہاں شور نہیں کرتی ہے چونکہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہیں وہ عوام کی مرضی سے چلتی ہیں اور عوام کے سینٹیمنٹس کے مطابق چلتی ہیں. تو جب عوام ہی ان کے حق میں ہو گئی کہ بھائی ان کو یہاں سے نکالو, ہماری آزادیوں کا تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان لوگوں کو ان ملکوں سے نکال دیا جائے. وہ خود کہتے ہیں کہ جو عورت برقع پہن کے چلتی ہے سب سے پہلا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتی ہوگی, یہ تو ہمارے سوسائٹی کے اوپر, ہمارے مالی نظام کے اوپر بوجھ ہوگی. تو وہاں سے پھر یہ ان کو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے ملکوں میں فائدے تو پورے اٹھانے کے لیے آتے ہیں لیکن ہمارے لباس سے بھی نفرت کرتے ہیں, ہماری زبان سے بھی نفرت کرتے ہیں, صرف ان کو ڈالر اچھا لگتا ہے. تو ظاہر ہے کتنے عرصے تک یہ لوگ ان چیزوں کو ٹالریٹ کریں گے. اس کی وجہ سے یہاں مسلمانوں کے خلاف عام بندے کے اندر بھی ہیٹرڈ بڑھ گیا ہے اور یہ ٹرمپ وغیرہ لوگ ان چیزوں کو اور زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. یونیورسٹیوں وہ کہ یہ لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں لیکن یونیورسٹی کے اندر جو ایک لبرل کلچر تھا, تھنکنگ کلچر تھا نا, اس کو بھی وہ کرو کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سوچ کو یہاں ختم کی. چونکہ رائٹ ونگ کا ایجنڈا تو پوری دنیا میں ایک جیسا ہوتا ہے لیکن سوسائٹیز کے حوالے سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ڈفرینٹ طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو گو کہ یہاں کا رائٹ ونگ جو طبقہ ہے وہ ان چیزوں کو اپنے لوگوں کے حق میں استعمال کر کے, اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے وہ پورے طریقے سے آزادیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف جذبات اور بڑھ رہے ہیں. یار یہ تو ہماری آزادیوں کے در پہ ہو گئے. تو ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ جو قانون بنا رہی ہیں وہ لاگو تو سب پہ ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں ان سوسائٹیز کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر یہ اسی طرح کا ایٹ جی سپرمیسسٹ کنسپٹ لے کے چلتے ہیں تو ان کو یا تو یہاں سے نکال دیا جائے گا یا ان کے بارے میں کوئی ایسے سخت قوانین بن جائیں گے کہ جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن موسٹ صحیح. لائکلی کچھ ملک ان کو نکال دیں گے اور اب ان کی امیگریشن بھی بند کر دیں گے. جی 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 جاوید صاحب, ہم نے کافی ڈسکشن کی اور امید یہ کرنی چاہیے کہ جو ماڈریٹ مسلمز ہیں ان کو جو ہے دے شوڈ سٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ, کیونکہ وہ جو ہے اکثر بولتے نہیں ہیں. جب کوئی ایکسٹریمسٹ مسلم بولتا ہے تو لگتا ایسے ہے کہ باقی بھی ان کے خاموش سپورٹرز ہی ہیں, وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے, اپنے آپ کو ان سے علیحدہ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو بولنا چاہیے, اور اگر کوئی مولوی کوئی پریچر غلط بات کر رہا ہے تو ان کو اس کو کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے. سو تھینک یو ونس اگین. تھینک یو, بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ.